बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है और ये महीना हर साल हमारे वजूद को एक नई ताज़गी बख्शता है। हम रूहानी हवाले से सरशारी महसूस करते हैं। यूँ तो हम सारा साल अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करते हैं। जब हम नमाज पढ़ते हैं, जब हम उनका ज़िक्र करते हैं, तो उनकी मोहब्बत हमारे वजूद में, हमारे तन मन में, हमारी रूह में, हमारे दिलों में बसी रहती है। लेकिन इस महीने ख़ास कर हम बड़े एहतमाम के साथ उनके ज़िक्र की महफ़िलों का एहतमाम करते हैं और उन्हें याद करते हैं और कोशिश करते हैं उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की। तो एक जो मैं हमेशा बात कहती हूँ कि हम इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मर मिटने वाली कौम कहलाते हैं और इश्क़ रसूल हमारी ज़िंदगी का मकसद है। और इश्क़ रसूल में मरने से पहले इश्क़ रसूल में ज़िंदा रहकर, इश्क़ रसूल में ज़िंदगी गुजार कर दुनिया को अगर हम दिखा दें, अगर हम बता दें, तो एक खाका दुनिया को मिल जाएगा, एक अमल किरदार के हवाले से दुनिया को मिलेगा कि ये है इश्क़ रसूल। ऐसी ज़िंदगी होती है जो कि इश्क़ रसूल में ढली होती है। तो मेरा एक कालम इश्क़ रसूल की गवाही आपके सामने। कायनात में हर फ़र्द, हर मज़हर और हर शय का किरदार मुतय्यन है। वो चीज़ें जो हरकत करती हैं, जो सांस लेती हैं, जिनमें जान है, जिनमें रूह है, और वो चीज़ें जो बज़ाहिर हरकत करती दिखाई नहीं देती, लेकिन उनमें भी नशो नुमा का अमल जारी रहता है। सबका किरदार तय कर दिया गया है। तो इसी हवाले से मैंने आज आपसे बात करनी है इश्क़ रसूल के गिर्द घूमती हुई बात। अगर हम कायनात की तरफ देखते हैं, कायनात का जायज़ा लेते हैं, तो हमें कायनात में हर फ़र्द, हर मज़हर और हर शय का किरदार मुतय्यन नज़र आता है। वो चीज़ें जो हरकत करती हैं, जो सांस लेती हैं, जिनमें जान है, जिनमें रूह है, और वो चीज़ें जो बज़ाहिर हरकत करती दिखाई नहीं देती, लेकिन उनमें भी नशो नुमा का अमल जारी रहता है। जिस तरह आप देखें, रेत है, पहाड़ हैं, रेत से रेत जुड़ती है तो चट्टानें बनती हैं। तो बज़ाहिर हमें लगता है कि शायद ये चीज़ें हरकत नहीं करती, तो उनमें भी हरकत का मादा होता है। इन सब का किरदार तय कर दिया गया है। खालिक़े कायनात ने इस कायनात में हर शय का, हर मखलूक का, हर फ़र्द का किरदार तय कर दिया है। कायनात का घड़ी साज हमारा रब बहुत बड़ी हिकमत वाला है। उसकी मंशा ही असल में कानूने फितरत है, यानी जो वो चाहता है। जिस तरह वो हम कहते हैं ना कि कुन का लफ्ज़ अदा होता है और चीज़ हो जाती है, तो उसकी मंशा ही कानूनी फितरत है। इस तरह सब उसकी रज़ा और फितरत के मुताबिक अमल करने पर मजबूर हैं। यानी कायनात की हर शय जो है वो एक हवाले से, एक दायरे की, एक ज़ाब्ते की पाबंद है। वो ज़ाब्ता जो कि खुदा ने तय किया है, उस ज़ाब्ते के दायरे से बाहर नहीं निकल सकती। सिर्फ इंसान, हैवान, परिंद, चरिंद और हरकत करने वाले दरख्त, पौधे, सब्ज़ा ही ज़िंदा नहीं, बल्कि बज़ाहिर साकिन और जामद दिखाई देने वाली अशिया भी साकिन और जामद नहीं हैं। यानी अमूमन हम कहते हैं ना कि जो इंसान है, हैवान है, क्योंकि दरख्त भी देखिए ना, हवा चलती है तो हिलते हैं, और ये चीज़ें ही ज़िंदा नहीं, क्योंकि ज़िंदगी की सबसे बड़ी इलामत तो होती है ना हरकत करना, कि जो चीज़ हरकत करती है वो ज़िंदा है। तो जो बज़ाहिर हमें जामद और साकन चीज़ें नज़र आती हैं, जो एक ही जगह पे पड़ी हुई हैं, वो भी मुर्दा नहीं है,
چیزیں بنتی اور بگڑتی رہتی ہیں، یہی ترقی کا عمل ہے اور اسی سے دنیا آگے بڑھتی ہے۔ ریت چٹان بنتی ہے اور چٹانیں پتھر، یہ سب فطری قانون کے تابع دار ہیں۔ یس سر، ہر چیز دنیا کی تابع داری کے اس درجے پر ہے جس کو ہم یس سر کہتے ہیں۔ جی جناب، یعنی قانون کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر یہ تابع داری ہی قانون ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ سانس لیے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، یہ بھی تابع داری ہے کہ آپ سانس لیتے ہیں، مانتے ہیں کہ سانس لینے سے ہی زندگی آگے بڑھے گی۔ فرشتہ اور شیطان دو انتہاؤں کے نام ہیں، یعنی جس طرح ہم خیر اور شر، دکھ سکھ اور مختلف جو انتہائیں ان کی بات کرتے ہیں، اسی طرح فرشتہ اور انسان بھی دو انتہاؤں کے نام ہیں۔ ایک انتہا پر فرشتہ ہے اور دوسری پر شیطان، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، دونوں کے راستے جدا ہیں، مگر دونوں اپنی اپنی ڈگر پر چلنے کے پابند ہیں۔ بہت اہم نکتہ یہ ہے کہ وہ دونوں وہی کر رہے ہیں جن کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے، ان کے سرشت میں جو کچھ رکھا گیا ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ ہماری سرشت میں موجود ہوتا ہے، وہ ڈگر متعین کر دی جاتی ہے جس پر چلنا ہوتا ہے۔ تو فرشتہ اور انسان جو ہیں، یا فرشتہ اور شیطان جو ہیں، ہم فرشتے اور شیطان کی صرف بات کر رہے تھے، یہ دو انتہائیں ہیں اور دونوں اپنی اپنی ڈگر پر چل رہے ہیں، ذرا بھی ادھر ادھر ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ فرشتے کا کام کیا ہے؟ ہر وقت عبادت کرنا، ہر وقت خدا کے آگے سر تسلیم خم رکھنا، اس کے اندر خواہش نہیں، جذبہ نہیں، احساس نہیں، اختیار نہیں۔ اب انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ فرشتے سے مختلف ہے، وہ مجبور نہیں ہے، اس کی ذات کے بہت سے معاملے بھی اگرچہ طے کر دیے جاتے ہیں، جس طرح موت ہے، حیات ہے، یعنی ایک مقررہ وقت پر انسان نے مرنا ہوتا ہے، اور وہ بھی تقدیر ایک طرح سے، اسی طرح پیدا ہونا، کیونکہ کوئی بھی فرد یہ نہیں طے کر سکتا کہ میں کس گھر میں پیدا ہوں، میرے والدین کیسے ہوں، یہ اس کو قدرت کی طرف سے چیزیں ملتی ہیں اور یہ خدا کی طرف سے طے ہوتی ہیں۔ تو ان معاملات میں انسان آزاد نہیں ہے، یعنی انسان کے کچھ ایسے معاملات ہیں جن میں وہ آزاد نہیں ہے، خود مختار نہیں ہے۔ جینا مرنا اور کچھ اور بھی واقعات ہیں جن کو ہم تقدیر کہتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود انسان آزاد مخلوق ہے، کیونکہ وہ ارادہ اور اختیار رکھتا ہے، وہ مرضی کا مالک ہے۔ مرضی، انا، ارادہ، اختیار وہی شخص رکھ سکتا ہے جو آزاد ہو اور جس کے پاس انتخاب کرنے کا حق ہو، انتخاب کرنے کی گنجائش ہو، آپشن ہو، کہ بہت ساری چیزوں کے درمیان وہ اپنی پسند کی چیز کو منتخب کر سکے، اپنی پسند کے راستے کا انتخاب کر سکے۔ انتخاب کا حق جو ہے یہ بھی انسان کے اختیار اور ارادے کو ظاہر کرتا ہے۔ انسان کے وجود میں نیکی اور بدی، خیر اور شر کی قوتیں پنہاں ہیں، یعنی ہمارا یہ جو وجود ہے، یہ جو پنجرہ ہے، اس کے اندر ہی دونوں طاقتیں ہیں، نیکی بھی ہے، بدی بھی ہے، خیر بھی ہے، شر بھی ہے، لیکن ان دونوں کو استعمال کرنے کا اختیار ہمارے پاس ہے، یعنی انسان کے پاس ہے، کنجی انسان کے پاس ہے، زندگی کی گاڑی کی کنجی انسان کے پاس ہے۔ وہ کنجی چابی لگائے گا تو گاڑی سٹارٹ ہوگی، وہ کنجی سے صندوق کھولے گا تو اندر سے کچھ برآمد ہوگا۔ تو وہ جو اختیار کی کنجی ہے وہ اگر خیر کے لیے
خیر کا صندوق کھولنے کے لیے استعمال کرے گا تو خیر کا راستہ سامنے آئے گا، اور اگر شر کی طرف چلے گا تو پھر شر کو پائے گا۔ انسان بڑی کرامتوں والی مخلوق ہے، اگرچہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ خیر اور شر اس کے اندر ہیں، وہ منتخب کر سکتا ہے اپنے لیے راستہ، وہ خیر پہ چلنا چاہتا ہے، شر پہ چلنا چاہتا ہے، کیونکہ بعض بات جو تخریبی، ہم کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا تخریبی ذہن کا مالک ہے، تو وہ ڈسٹرکشن اس کی وجہ سے کائنات میں ہوتی ہے، تو وہ راستہ چن لیتا ہے جو کنویں میں گرنے والا ہے، جو دلدل میں گرنے والا ہے، وہ شر کا ہاتھ تھام لیتا ہے، اور یہ شر ہی شیطان ہے، اس کی مرضی کو لاگو کر لیتا ہے خود پر۔ لیکن اگر ہم ارادے کی بات کرتے ہیں تو انسان کے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ شر کو بھی خیر میں ڈھال سکتا ہے، یعنی خیر کا چشمہ تو بہہ رہا ہے، اس کی نور کی کرنیں آپ کی زندگی میں چانن بھر رہی ہیں، لیکن انسان اپنی قوت سے، اپنے ارادے سے، اپنی طاقت سے، اپنی بصیرت سے شر کو بھی خیر میں ڈھال سکتا ہے۔ اب دیکھیں، زہر سے کئی ایسی دوائیاں بنتی ہیں جو کہ علاج مرض کو بھی، مریض کو بھی ٹھیک کر دیتی ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے شر کو خیر میں ڈھالنے والی بات ہوئی۔ اسی طرح سے بظاہر جو ہمیں چیز تباہی کرنے والی نظر آتی ہے، کبھی کبھی وہ مثبت عمل کے لیے بھی استعمال ہو جاتی ہے۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ کس طرح شر کو خیر میں ڈھالتا ہے اور کس طرح خیر سے مزید راستے اجالتا ہے کہ دوسرے چلنے والے لوگ بھی ان پر آگے بڑھ سکیں۔ یہ اس کی ثوابدید ہے۔ خیر اور شر کی جو متضاد قوتیں ہیں، ان کے درمیان ہمیشہ ایک کھینچا تانی لگی رہتی ہے، دونوں انسان کو اپنی جانب مبذول کرتی رہتی ہیں، تحریک دیتی ہیں، کشش ہے، لیکن وہ انسان ہی کیا جو ارادہ اور اختیار رکھتے ہوئے خیر کو نہ پہچان سکے۔ جب ہم متضاد قوتوں کی بات کرتے ہیں تو اس کی وجہ روحانی اور مادی حیثیت ہے، کیونکہ ہمارا یہ جو وجود ہے، ہمارا تن من ہے، یہ مادی بھی ہے اور روحانی بھی ہے۔ خاک کا پتلا مادی ہے، اور جو روح ہے ہمارے دل میں، ہمارے وجود میں، وہ روحانی پہلو ہے۔ خاک کے پتلے کے اندر روح جوہر ہے، اصل چیز وہ ہے، کیونکہ روح جب اس پتلے سے نکل جاتی ہے تو یہ پتلا بھی بے دم ہو جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو ہمارے روحانی اور مادی پہلو ہیں، دونوں کے مطالبے، دونوں کے مقاصد، دونوں کی امنگیں مختلف ہیں۔ جسم حدود کا پابند ہے اور روح لامحدود۔ یعنی آپ دیکھیں کہ انسان نے دنیا کی حد کے اندر رہنا ہے، لیکن روح کے لیے کوئی حد نہیں ہے، وہ لامحدود ہے، کیونکہ دونوں کے امنگیں، مطالبے، مقاصد مختلف ہیں، اس لیے دونوں کے درمیان جو کھینچا تانی ہے وہ بھی فطری ہے۔ لیکن اگر کھینچا تانی بڑھ جائے تو پھر توازن بگڑ جاتا ہے، انسان کی شخصیت کا توازن بگڑ جاتا ہے، اور جب توازن بگڑ جاتا ہے تو انسان بھٹک جاتا ہے۔ بھٹکنا کس کو کہتے ہیں؟
بھٹکنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ راستے سے ہٹ جاتے ہیں، بلکہ آپ کے اندر توازن ختم ہو جاتا ہے. آپ لڑکتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی خیر کی طرف کبھی شر کی طرف. آپ سے طے نہیں ہو پاتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. مقصد واضح نہیں ہو سکتا جب تک توازن قائم نہ ہو. انسان کو اپنے آپ کو، اپنی ذات کو راہ راست پر رکھنے کے لیے کسی بڑے ضابطے کی ضرورت ہوتی ہے. اگرچہ انسان کو عقل ودیت کی گئی، علم ودیت کیا گیا، دانش ودیت کی گئی، لیکن انسان از خود ان چیزوں کو ایکسپلور نہیں کر سکتا. وہ کبھی خیر کی طرف اور کبھی شر کی طرف لڑکتا رہتا ہے. اس لیے اسے ایک مسلسل اپنے آپ کو ایک ٹریک پر رکھنے کے لیے ایک ضابطے کی ضرورت رہتی ہے. ایک ایسا نقشہ کہ جو منزل کی طرف کامیابی سے لے کر جائے. ایک ایسی ہستی کی ضرورت بھی رہتی ہے جس نے اس ضابطے کی پیروی کر کے نہ صرف ہر نقطہ سمجھایا ہو بلکہ عملی نمونہ بھی سامنے رکھا ہو. جب آپ کے سامنے کوئی ایک ایسی ہستی موجود ہو کہ خیر کی جتنی باتیں ہیں، انسانیت کی جتنی باتیں ہیں، اخلاقیات کی جتنی باتیں ہیں، انسان اور ایک صالح زندگی کی جتنی باتیں ہیں، ان کے بارے میں جس نے کھل کر بیان بھی کیا ہو اور عملی طور پر بھی اس کا نمونہ دکھایا ہو، تو پھر پیروی کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہر بندہ اپنے باطن کی دانش اور نور سے آگہی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جو بہت انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں، اور دنیا میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سقراط اور جو افلاطون اور جو بڑے بڑے اور فلاسفرز ہیں، مذہبی حوالے سے بھی لوگ ہیں، ثقافتی حوالے سے ہیں، علمی حوالے سے ہیں، سائنسدان ہیں، یہ سارے آگہی کی اعلیٰ منزلوں پر تھے. تو ہر بندہ اس منزل پر نہیں ہوتا، صرف کچھ لوگ ہوتے ہیں. اس لیے ہر بندے کے لیے ایک ضابطے اور ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ان کی رہنمائی کر سکے، کیونکہ ہمارے فہم کے لیول ہوتے ہیں، مختلف درجے ہوتے ہیں. اس لیے ہر دور میں خدا نے کچھ خاص ہستیوں کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، جو لوگوں کو حق سچ کی بات بتاتے تھے اور انہیں عمل کر کے بھی دکھاتے تھے. ایسی ہستیوں کی ذات سے جڑا ہر عمل ایک حکم کی صورت اختیار کر لیتا تھا، کیونکہ ان کا ہر عمل صائب ہوتا تھا، اور لوگ اس کی پیروی کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لیتے تھے اور اس میں فخر محسوس کرتے تھے، اطمینان محسوس کرتے تھے. پھر 6 صدی آئی ایک بشارت بن کر، ایک کرم یافتہ صدی، بھاگوں والی صدی، جس میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا امتیاز رحمت اور انسانیت کا درد ہے، تشریف لائے. رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل عالم کی شفاعت اور داد رسی کے لیے بھیجا. اب شفاعت اور داد رسی اپنے مفہوم میں بہت وسعت رکھتے ہیں، اور جس کے پاس شفاعت اور داد رسی کا رتبہ ہو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، وہ ہستی کتنی باکمال ہوگی. یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں رکھ کر محسوس کیا جا سکتا ہے. شفاعت اور داد رسی کا رتبہ دے کر پھر ساتھ رحمت للعالمین
کہ بڑے شرف سے بھی ہمارے پیارے نبی کو نوازا گیا۔ جو ان پر ایمان لائے وہ مسلمان کہلائے، ان کی اطاعت کی، ان کی سیرت کا مطالعہ کیا تو اطاعت عشق میں بدل گئی۔ اب یہاں پہ اطاعت اور عشق دو الگ درجے ہیں۔ جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی باتیں سنی، ان پر ایمان لائے، ان کی پیروی کی، ان کی اطاعت کی، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان کی دانش، ان کی پاکیزگی، ان کی انسانوں کے لیے، ان کا انسانوں کے لیے ضابطے، انسانوں کی بڑائی، انسانیت کی سربلندی دیکھیے، وہ ان کے عشق میں مبتلا ہوئے، ان کے عاشق بنے۔ انہوں نے اطاعت کے ساتھ عشق کو بھی اپنی ذات پر لاگو کیا، کیونکہ جن پر بھی خدا کی محبت اور کرم ہو، ان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کھل جاتی ہے، اور جس پر ان کی سیرت کی خوبیاں کھل جاتی ہیں وہ ان کا عاشق بن جاتا ہے، عشق اس کے دل میں بسیرا کر لیتا ہے۔ اطاعت عشق میں بدل گئی تو پھر دنیا بدل گئی، زندگی بدل گئی، کیونکہ ہر انسان ایک دنیا کی طرح ہے، ایک کائنات کی طرح ہے۔ اس کے لیے جب کوئی جذبہ، کوئی احساس بدلتا ہے تو وہ تو کائنات بدلتی ہے، کیونکہ کائنات اس کے اندر بھی ہے، اور اس کا وجود جب عشق میں ڈھلتا ہے تو پھر ہر شے تبدیل ہو جاتی ہے، سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، سرشاری، تمنا، محبت، وجدان، ہر طرف نور ہی نور بکھر جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ کسی بھی مذہب کا پیروکار، صاحب شعور انسان جب ان کی انسانیت نوازی، حسن سلوک اور انسانی قدروں کے حوالے سے ان کے خیالات اور ان کے عمل سے واقف ہوتا ہے تو ان کی قدر کرنے لگتا ہے، ان کی محبتوں کا قائل ہو جاتا ہے۔ دنیا کی 100 بہترین شخصیتوں کا جب تذکرہ کیا گیا، آج کے دور کے جدید سائنسی دور کے لوگوں نے جب ایک فہرست بنائی جن میں دنیا کے بہترین انسانوں کا جس میں اندراج کیا گیا، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پر تھے، اور یہ فہرست بنانے والوں میں دیگر مذاہب کے لوگ شامل تھے، کیونکہ ان کے علاوہ کوئی ایک ہستی، کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہے کہ جس کی شخصیت میں جمال اور کمال اس درجے کو پہنچا ہو۔ یہ صرف انہی کا امتیاز ہے، یہ صرف انہی کی، ان پر ہی خدا کا خاص کرم ہے کہ وہ انسانوں میں سب سے بہترین انسان ہیں۔ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، ان پر جان قربان کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے لبوں پر درود رہتا ہے، ورد کرتی ہے ہماری ہر سانس، ہماری آنکھیں عقیدت سے بھیگی رہتی ہیں، ہمارے دل ان کی عقیدت کے سدا بہار پھولوں سے مہکتے رہتے ہیں، ہمارے وجود پر ان کی رحمت کی گھنی چھاؤں ہر وقت موجود رہتی ہے، جو ہمیں دنیا کی تپتی دھوپ کا احساس نہیں ہونے دیتی۔
ہماری آنکھیں ان کی گلیوں کی خاک کو سرما بنانے کے لیے ترستی رہتی ہیں، ہمارے ہونٹوں پر ان کا ذکر سانس کی طرح جاری رہتا ہے، کیونکہ ہماری ہر سانس ورد کرتی ہے، ہر سانس ان کے ہونے اور ان کی محبت کا جواز ہے۔ ہم جب تک زندہ رہتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہم جو ان سے محبت کے داعی ہیں، کیا ہمارا کردار اور ہمارا عمل بھی ہمارے احساسات، اعتقادات اور دعووں کی گواہی دیتا ہے؟ کیونکہ ہم زبانی طور پر تو اپنے نبی سے جس طرح محبت کرتے ہیں، پوری دنیا سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیا ہمارا عمل ہمارے ان زبانی قول و قرار کی گواہی دیتا ہے؟ یہ سوال مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے اپنے اندر جھانکنا ہے، اپنا عمل دیکھنا ہے، اور پھر سوچنا ہے کہ ہمارے اخلاق و اطوار میں بھی پیروی رسول کی کوئی جھلک موجود ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پوری دنیا میں مثال ہے۔ اس نے خلق کی جب بات ہوتی ہے تو ان کی مثال دی جاتی ہے، تو کیا ہماری ذات میں، ہمارے رویے میں، ہماری گفتگو میں، ہماری سوچ میں کوئی جھلک موجود ہے؟ کوئی کرن ہے؟ روشنی کی کرن، امید کی کرن، زندگی کی کرن، امن کی کرن، محبت کی کرن، برداشت، تحمل، درگزر اور حلیمی کی کرن؟ کیا جب لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، وہ لوگ جنہیں ہم پسند نہیں کرتے، جن کے اعمال سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہوتی ہے، تو ہم کس حد تک انہیں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں یا انہیں نقصان پہنچاتے ہیں؟ کیا وہ روشنی جو غار ہرا سے پھوٹی، جس نے ایک دنیا کو منور کیا، وہ ہمارے احساس کو چھو کر گزری ہے؟ ہمارے پاس رحمت کی بے پایاں دولت ہے، کیونکہ ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں۔ یوں تو دنیا کا ہر فرد ان کی رحمت کا طلبگار ہے، بے شک وہ اس کا اقرار کرے یا نہ کرے، لیکن ان کی رحمت اس کے لیے بھی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے چھاؤں، کسی درخت کی چھاؤں ہوتی ہے تو اس میں اس درخت سے محبت کرنے والے بھی بیٹھتے ہیں اور اس کو ناپسند کرنے والے بھی، اس کا اقرار کرنے والے بھی اور اس کو جھٹلانے والے بھی۔ تو کیا ہم نے رحمت کے میسر سائے سے دوسروں کو فیضیاب کیا ہے؟ اگر ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں تو ہمیں ایک سایہ بننا چاہیے تھا، ایک سائبان بننا چاہیے تھا، ایک درخت، ایک ایسا شجر جو پھل بھی دے، پھول بھی دے اور سایہ بھی۔ اور یہ سایہ کسی ایک قوم، ایک مذہب کے لیے نہیں، بلکہ انسانوں کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ محبت اور مہربانی کے لفظ بھی سائے کی طرح ہوتے ہیں، مرہم کی طرح ہوتے ہیں، جادو کی طرح ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم نے کبھی ان لفظوں سے دکھی دلوں پر سایہ کرنے کی کوشش کی، مرہم رکھنے کی کوشش کی؟ انسان کی بقا کا افضل سبب
اپنی ذات پر لاگو کیا؟ کیونکہ جب آپ کوئی قانون اپنی ذات پر لاگو کرتے ہیں تو پھر آپ اس قانون میں بن جاتے ہیں، پھر آپ وہی کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے تو کوئی ایسا قانون خود پر لاگو ہی نہیں کیا۔ انسان کی بقا ہمارے نزدیک کبھی بھی اہمیت کی حامل نہیں رہی۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا پھر بھی ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علمبردار کہلانے کے مستحق ہیں؟ اور کیا ہم عاشق کے معنی سے آشنا ہیں؟ عشق کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم ہر عمل کرتے وقت ان کی ذات کو سوچیں، ان کے اعمال کو دیکھیں اور وہاں سے رہنمائی لیں۔ ہم ہر عمل کرنے سے پہلے سوچیں کہ ہمارے اس عمل سے ہمارے نبی خوش ہوں گے کہ ناراض۔ اس طرح کی صورتحال میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہمیں اپنے ہر عمل کے لیے وہاں سے جواز، وہاں سے روشنی ضرور ملے گی، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی ذات کے اندر کھڑکی کھولنی پڑے گی، وجدان کی آنکھ سے دیکھنا پڑے گا، اور پھر وسیلے بنتے جائیں گے۔ ہم پر وہ ٹارچ سے روشنی ہوتی رہے گی، کوئی نہ کوئی جگنو ہمارا رستہ منور کرنے کے لیے آ جائے گا، لفظوں کی صورت میں، آواز کی صورت میں، خوشبو کی صورت میں۔ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں، ان کی ذات کی خوبیوں کو دیکھتے ہیں، تو انہوں نے تو خدا کو نہ ماننے والوں پر بھی رزق کی بندش کا حکم نہیں دیا۔ بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جو خدا کے منکر تھے، ان پر بھی رزق کی بندش نہیں کی۔ وہ تو جیت کے موقع پر بھی عام معافی کے اعلان کا ظرف رکھتے تھے، ورنہ جیت کے موقع پر لوگ تہس نہس کر دیتے ہیں، پرانے بدلے لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کیا۔ انہوں نے اپنی مذہبی عمارت یعنی مسجد میں غیر مذہب کے، دیگر مذاہب کے لوگوں کو ٹھہرنے اور عبادت کرنے کی اجازت دی۔ اس سے بڑا ظرف، اس سے بڑی مذہبی ہمآہنگی، اس سے بڑی انسانیت نوازی اور کیا ہوگی؟ وہ زندگی کو جنم دینے والی عورت کی دل سے تکریم کرتے تھے۔ تمام عمر اپنی دائی حلیمہ کے لیے عقیدت کے لفظ استعمال کیے، اپنی بیٹی کے لیے محبت سے زیادہ احترام کے جذبات اور احساسات کا اظہار کیا۔ زمین پر چادر بچھا کر زمانے کو تعظیم عورت کا درس دیا۔ زمین پر چادر بچھا کر اس زمانے کو عورت کی تعظیم کا درس دیا جو تفریق کا قائل تھا، جہاں بچی کو پیدا کرتے ہی دفن کرنے کا رواج تھا۔ اتنی بڑی تبدیلی، اتنا بڑا سبق، اور وہ بھی عملی۔ حکمت، صداقت، امانت، شفاعت، شفقت، یہ لفظ ہم روز بولتے ہیں، سنتے ہیں، اپنے نبی سے جوڑتے ہیں، لیکن ان سب الفاظ کے تناظر میں دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے ہم سب کو
عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مرنے کی ہم سب کو تمنا ہے اور ہم سب اس کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جینے کا ہنر سیکھنا اصل بات ہے۔ جی کر دکھانا دنیا کو خیر کی طرف لے کر جانا ہے۔ جب ہم عشق رسول میں جیتے ہیں، جب ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں، تو صرف ہم ایک اپنی زندگی کو بہتر نہیں بناتے، بلکہ ہم ایک قوم کی رہنمائی کرتے ہیں، دنیا کے بے شمار لوگوں کے لیے مثال بنتے ہیں۔ آئیے آج سے کوشش کریں کہ ہمارے پیارے نبی جو جمال کے پرچارک تھے، زندگی کی خوبصورتیوں پر ان کی نظر تھی، جو امن، رواداری، محبت کی بات کرتے تھے، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو اذیت دینا، کسی کی جان لینا ان کے لیے بہت برا فعل تھا۔ ہم ان کے امتی ہونے کے دعوے دار ہیں، تو ہمارے عمل میں کوئی ایسی جھلک بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنا تعارف نہ کروانا پڑے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ لوگ جب ہم سے بات کریں، ہمارے رویے سے، ہماری دیانتداری سے، ہمارے حسن سلوک سے، تو وہ خود اخذ کریں کہ ہم کون ہیں، ہمارا واسطہ کس سے ہے، ہمارا رابطہ کس سے ہے، ہمارا رہنما کون ہے۔